अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ अगली किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये भी एपिसोड आपको बहुत बहुत पसंद आएगी और आप लोगों ने अपना रिव्यू लाजमी देना है। अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है, मुझे बताना है कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी है। ये लास्ट एपिसोड है इस नावल की। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट नावल है वो हमारा परसों से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंट्रो या ये एपिसोड लिखते हुए भी मेरी बहुत मिक्स फीलिंग्स थी। कि खुशी भी थी कि चले अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला जो नावल है, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नावल लिखूँगी, लाइक सीरियसली मैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह लिखा गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबके भी प्यार का शुक्रिया, आप सब ने मुझे मोटिवेटेड रखा और इतना अप्रिशिएट करते रहे, जिसकी वजह से मैं लिख सकी हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। और इसके बाद जो है मुझे दुख भी था कि चले कहीं ना कहीं इंसान करेक्टर्स के साथ जुड़ जाता है। हर रोज़ उनके बारे में लिखना, हर रोज़ उनके बारे में सोचना कि अच्छा अब ये होगा, अच्छा ये होगा, तो ये होगा तो फिर क्या होगा। तो जुड़ जाता है इंसान ज़हनी तौर पे भी इन सब चीज़ों के साथ। लेकिन मुझे अच्छा लगा लिख के, काफ़ी अच्छा लगा। इंशाल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहा, अल्लाह ताला ने हिम्मत तौफीक दी, तो आगे भी मज़ीद लिखेंगे और इससे भी अच्छा लिखेंगे। इसलिए इस बात पे जी सबसे पहले मैं वैसे सॉरी कर देती हूँ पहले ही। कोई कोताही कोई गलती हुई भी हो मुझसे, किसी कैरेक्टर को जस्टिफाई ना कर सकी हूँ, हो सकता है ना कर सकी हूँ, आपको लगता हो नहीं कर सकूँ, तो उसके लिए पहले से माजरत है। और इसके अलावा अब जो है आप लोगों ने अब इस एपिसोड का रिव्यू लाजमी देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है। और इंशाल्लाह मैं जो हूँ परसों एक नई नावल की पहली एपिसोड के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तो जनाब जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उन लोगों के साथ जो नॉवेल्स को पढ़ना पसंद करते हैं। एटलीस्ट शेयर कर दें। पढ़ना ना पढ़ना मर्ज़ी है जनाब उनकी। ठीक हो गया। अब मज़ीद किसी पर वक्त कोई भी वक्त ज़ाया नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है वो काफ़ी लेट हैं। सो जनाब अब मैं आपको कमेंट सेक्शन में मिलूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अपनी अल्लाह हाफिज़ नहीं, मेरा मतलब है कि एपिसोड पढ़ते हैं ना। हर रंग धनक का तेरे नाम, लास्ट एपिसोड, लास्ट पार्ट। एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। बादल छटे तो एक रोशन दिन मुंतज़र था। सुबह का वक्त था, इसलिए कुछ कुछ खुनकी महसूस होती काफ़ी भली लग रही थी। शाह हवेली में भी सब इस वक्त डाइनिंग हॉल में मौजूद नाश्ता कर रहे थे, लेकिन हॉल में इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी सिर्फ चम्मच कांटों की आवाज़ें ही आ रही थी। हर कोई अपनी अपनी सोचों में गुम और किसी हद तक मुतफक्किर भी था। नैना, सब इंशाल्लाह ठीक ही होगा, आप नाश्ता ध्यान से करें। सरबराही कुर्सी पर विराजमान सैयद कमाल शाह ने मुतफक्किर से बैठी नैना को मुखातिब करते कहा, तो बाकी सब भी अपना नाश्ता छोड़ें, इनकी जानिब मतवज्जो हुए थे, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ की कॉल इन्हें रिसीव हुई थी, जिससे उन्हें माहा की तबीयत का इल्म हुआ था, जो कि हस्पताल में एडमिट थी। जिससे उन्हें माहा की तबीयत का इल्म हुआ था, जो कि हस्पताल में एडमिट थी। गो कोई परेशानी वाली बात डॉक्टर ने नहीं बताई थी, लेकिन बस अपनी औलाद की तकलीफ़ का सुनकर सिर्फ वही क्या, बाकी सब भी बेचैन होने के साथ साथ माहा के लिए दुआ गो भी थे कि इस मामले में कोई कुछ नहीं कर सकता था सिवाय अल्लाह के। बीवी को अपने शोहर की औलाद को दुनिया में लाने के लिए
بہت سا درد برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یوں ہی تو ماں کے قدموں تلے جنت نہیں لکھ دی گئی۔ عورت کو جہاں کنے لمحات سے گزر کر ہی یہ عہدہ ملتا ہے۔ ہاں نینا، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ تم ناشتہ کرو، پھر ہم خود ہسپتال جا کر ماہ سے مل کر آتے ہیں۔ ساریہ بیگم نے اپنی دوست پلس نند کی ہمت بڑھاتے کہا تو وہ محض اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ ماما، میں بھی جا سکتی ہوں کیا؟ یہ ہیرا تھی جو کہ بالاج کے اٹھنے سے پہلے اس وقت یہاں اب سب کے ساتھ موجود تھی، لیکن کھا کچھ خاص نہیں رہی تھی۔ بھائی، کہاں جانے کی باتیں اور اجازتیں لی جا رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ ساریہ بیگم کوئی جواب دیتی، بالاج شاہ فریش سا نکھرا ڈائننگ ہال میں آتے ساتھ ہیرا کی بات سن کر سوالیہ انداز میں بولا تھا۔ سوال اس نے اجتماعی ہی کیا تھا، لیکن اس کی نظریں اپنی زوجہ محترمہ کے جھکے ہوئے سر پر ہی مرکوز تھیں۔ بالاج بچے، وہ ماہا ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، بس وہاں ہی جانے کی بات ہو رہی ہے۔ بالاج سمجھ گیا تھا کہ وہ کیوں ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، اس لیے بنا کچھ کہے ہیرا کے ساتھ والی خالی کرسی کھینچتے اس پر براجمان ہوا تھا۔ کیا کہہ سکتے ہیں، ان خانزادوں نے صرف تکالیف ہی دی ہیں شاہوں کی بیٹیوں کو۔ اپنی پلیٹ میں ہاف فرائیڈ ایگ رکھتا وہ چوڑی کانٹا تھام چکا تھا، جبکہ یوں خاموش فضا میں ایک دفعہ پھر سے بالاج کی آواز گونجی تھی۔ باقی سب نے بالاج کو تعصب بھری نظروں سے دیکھ کر ایک نظر ہیرا کے جھکے سر کو دیکھا تھا، جو کہ مزید ہی پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ جب سارا معاملہ کل کلیئر ہو گیا تھا تو اس وقت یہ بکواس ضروری تھی کیا تمہاری؟ زابیار شاہ نے اپنے اس چھوٹے بھائی کو سخت گھوری سے نوازا تھا، کیونکہ ہیرا کے آنسو جو کہ کل سے ہی وقفے وقفے سے بہہ رہے تھے، وہ ایک دفعہ پھر سے اپنی محسوس رفتار پکڑ چکے تھے۔ میں نے تو محض ایک نارمل بات کی تھی لالا۔ سب کی گھورتی نظروں کا خود کو مرکز پا کر بالاج کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ جب نظر اپنے ساتھ بیٹھے وجود پر اٹھی تھی، جس کی خالی پلیٹ دیکھ کر اس کے ماتھے پر اب صحیح بل پڑے تھے۔ یہ لڑکی کل سے کچھ نہیں کھا رہی تھی۔ بنا اس کی روتی شکل پر دوسری نگاہ ڈالے وہ ایک ٹوسٹ اور آملیٹ اس کی پلیٹ میں رکھتا اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ اگر نہیں چاہتی کہ تم پر مزید کوئی پابندی لگے تو ڈھنگ سے ناشتہ ختم کرو، ورنہ حویلی جانے کا پلان کینسل ہی سمجھو۔ ہیرا پہلے تو اپنی بھری ہوئی پلیٹ کو ناسمجھی سے دیکھتی رہی تھی، پھر جب بالاج کی آواز کانوں سے ہوتی دماغ تک پہنچی تو چونکتی بالاج کی جانب
متوجہ ہوئی تھی۔ ایک تو وہ مانتا نہیں تھا اتنی جلدی، اور اب جب اسے حویلی جانے کی اجازت دی گیا تھا تو ساتھ ہی دھمکی لگاتا وہ سارا پلان خود ہی کینسل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دوسری طرف اس کی آنکھوں کی پتلیوں وہ حیرت کی زیادتی سے پھیلتی بلاج کو مسمرائز کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے بے حد پاس بیٹھا تھا، اس کے چہرے کے ہر نقش، ہر تاثر کو دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ پھر بنا کوئی بھی دیر کیے وہ اپنی پلیٹ پر جھکی تھی، جس کی سپیڈیں دیکھ کر بالاج کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی۔ بیوقوف، زیر لب بولتا وہ خود بھی اپنی پلیٹ پر جھکا تھا۔ پھر ناشتے کے دوران سبھی نے ہی ہیرا کی پلیٹ بار بار بھرتے اور خالی ہوتے دیکھ اپنی ہنسی روکی تھی۔ سید کمال شاہ کی نظروں سے بھی اپنے پوتے کی یہ حرکات چھپی نہ رہ سکی تھی، جس پر وہ بنا کوئی تاثر دیے مسکراتی آنکھوں سے انہیں دیکھتے اپنے خدا کے شکر گزار تھے کہ جس نے ان کے اس گرم دماغ کے پوتے کو بھی کچھ عقل دی تھی۔ باقی سب کو بھی بلا شبہ بالاج کے اندر اس مثبت تبدیلی نے پرسکون کیا تھا۔ پھر جیسے ہی سب ناشتے سے فارغ ہوئے، بالاج نے انہیں ریڈی ہو کر جلد از جلد باہر پہنچنے کا کہا تھا۔ اس کا ارادہ ابھی اپنی ڈیوٹی پر نکلنے سے پہلے ان سب کو ماہا کے پاس چھوڑنے کا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں ہیرا، ساریہ بیگم اور نینا بالاج کے ساتھ حویلی پہنچے تھے۔ وہاں سے پہا کے ساتھ ہی ان کا ہسپتال جانے کا پروگرام بن چکا تھا، جبکہ جانے سے پہلے وہ ہیرا کو شام کو واپس شاہ حویلی کی آنے کی تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ جانتا تھا کہ اس محترمہ کو بس پھیلنے کی جگہ چاہیے ہوتی، اس لیے اس سے پہلے ہیرا اس سے حویلی رکنے کی اجازت مانگتی وہ اس کے تمام ارادوں پر پانی پھیر چکا تھا، جس پر ہیرا منہ بس صورتی بنا خدا حافظ کہے حویلی کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ بالاج بھی اس کی ان حرکتوں پر نفی میں سر ہلاتا اپنی ڈیوٹی کے لیے نکل چکا تھا کہ اس سے پہلے ہی بہت دیر ہو رہی تھی۔
کرتے کرتے بالآخر یہ تکلیف کا وقت گزر ہی گیا تھا۔ صبح سے دوپہر کے 4 بج چکے تھے جب ماہا نے ایک نہایت ہی خوبصورت صحت مند بیٹی کو جنم دیا تھا۔ خانزادہ حویلی میں تو گویا خوشیوں کی آمد ہو چلی تھی۔ شہریار خانزادہ جو صبح سے ہی سولی پر لٹکا ہوا تھا، اپنی بیٹی کو ہاتھوں میں تھامتے ساتھ وہ آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر باری باری اپنا لمس چھوڑتا۔ وہ سامنے بیڈ پر لیٹی اس کی ماں یعنی کہ ماہا کو بھی محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ نینا، فہا، فارس، ہیرا اور آہل بھی اس کے پاس ہی موجود تھے۔ برہان خانزادہ کو بھی جیسے ہی اس خوشخبری کا علم ہوا تھا، وہ واجد خانزادہ کے ساتھ ہسپتال آنے کے لیے نکل چکے تھے۔ آنا تو سب بچہ پارٹی سمیت نگہت بیگم کے آنا چاہتے تھے، لیکن ایک تو ہسپتال میں بھی اتنے سارے لوگوں کے آنے کی اجازت نہیں تھی، دوسرا نگہت اور فہمیدہ بیگم نے پیچھے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ زرار اور عباس خانزادہ کو اپنے کسی آفس کے کام سے ایمرجنسی آؤٹ آف اسٹیشن جانا تھا، اسی وجہ سے وہ آیت اور فہمیدہ بیگم کو بڑی حویلی چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ شہری لالا، یہ تو بالکل مجھ جیسی ہے، فہا نے چھوٹے سے کمبل میں لپٹے وجود کو دیکھ کر کہا تو باقی سب مسکراتے اسبات میں سر ہلا گئے تھے، کیونکہ وہ واقعی فہا کے جیسی تھی۔ فارس، آپ ہنسی جا رہے ہیں، یہ دیکھیں تو صحیح اسے۔ فارس، جو کہ کل سے شاید ابھی ہی مسکرایا تھا، جب فہا کو فارس مسکراتے دیکھ اپنا مذاق اڑتا سمجھتی اس کے پاس آئی تھی، فارس کو کنونس کرنے لگی کہ وہ واقعی ہی اس کے جیسی ہے۔ بے شک یہ آپ جیسی ہے، اسی لیے تو میری بھتیجی اب مجھے مزید عزیز ہو گئی ہے۔ فہا کے ہاتھوں سے اپنے بھتیجے کو تھامتے فارس نے محبت باش نظروں سے دیکھ کر کہا تو فہا کا چہرہ سرخ پڑا تھا، جبکہ شہریار کا قہقہا بھی ساختہ تھا، جو کہ ان کے پاس کھڑا ان دونوں میاں بیوی کی گفتگو سن چکا تھا۔ باقی سب نے بھی باری باری اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا، جبکہ سامنے ہی
بیڈ پر آنکھیں موندے ماہا بھی سب کی ہوتی گفتگو کو سنتی، خاموشی سے مسکرا رہی تھی۔ پھر سب ہی ماہا سے باری باری ملتے، اسے مبارکباد دیتے، روم سے جانے لگے تھے۔ چل بس، اسے گھورنا بند کر، ہم جا رہے ہیں ویسے بھی باہر۔ آہل نے جاتے جاتے شہریار کو چھیڑا تھا، جو کہ سب کے سامنے بھی ماہا کو گھوری جا رہا تھا۔ مہربانی ہوگی اب سب کی۔ دوسری جانب شہریار تو پہلے ہی اپنی بیوی سے اکیلے میں بات چیت کرنے کا خواہش مند تھا، اس لیے وہ منہ بناتے بولا جنہیں اس کا خیال ہی نہیں آ رہا تھا، اور اب جب آیا بھی تھا تو بھی اسے باتیں سنا رہے تھے۔ کمینہ، حالت دیکھ اپنی، یوں معلوم ہو رہا ہے ہماری بھتیجے کو اس دنیا میں لانے کا عمل تم نے سر انجام دیا ہے۔ شہریار کی بات پر آہل زیر لب بولتا، اس کے کندھے پر 2 تھپڑ لگاتے اس کی حالت پر چوٹ کی تھی۔ سلکی بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے، لال سرخ آنکھیں لیے وہ گرے لوز ٹراؤزر شرٹ میں کافی قابل رحم حالت میں تھا۔ کیا یار لالا، اب تو میری ٹانگ کھینچنا بند کر دے، باپ بن گیا ہوں میں، شہریار نے منہ بسورتے کہا تو اس کی شکل دیکھ سب کو اپنی ہنسی روکنا محال ہوا تھا۔ ہاں تو زیادہ ہمارا باپ بننے کی کوشش بھی نہ کر۔ مسکراتی آنکھیں اپنے چھوٹے بھائی پر آہل اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتا روم سے نکل گیا تو باقی سب بھی مسکراتے اس کے پیچھے پیچھے ہی دروازے سے نکلتے چلے گئے تھے۔ تھینک یو ماہا اس خوبصورت تحفے کے لیے۔ اپنی بیٹی کو ماہا کے بیڈ کے ساتھ موجود بیبی کواٹ میں لٹاتے وہ اب ماہا کے قریب اس کے ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، جس پر ماہا مسکراتے اسباب میں سر ہلا گئی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اب کچھ دیر کے بعد شہریار کی پرسوچ نظریں ماہا کے سوجے سوجے چہرے پر ہی مرکوز تھیں۔ جب شہریار نے ماہا سے اس کی طبیعت کے بارے میں سنجیدگی سے پوچھا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، ماہا نے اس کی فکر مند نظریں خود پر محسوس کرتے اب کی بار شہریار کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کی تسلی کروائی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، شہریار بولا تو ماہا نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیسی بات؟ کیا بات کر لی ہے؟ ماہا نے حیرانگی سے استفسار کیا تھا۔ یہی کہ بس
ایک اولاد کافی ہے ہم دونوں کے لیے۔ ماہا کے ماتھے پر اپنا لفظ چھوڑتا وہ بولا، تو ماہا جیسے اب اس کی بات سمجھ نہ سکی تھی۔ مطلب وہ اس بات کی تصدیق چاہتی تھی کہ آیا جو وہ سمجھ رہی تھی کیا واقعی ہی ایسا ہی تھا؟ مطلب یہ کہ صبح سے تمہیں یوں تکلیف میں دیکھ کر میری جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ میں مزید تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں صاحب اولاد کیا۔ بس اب اللہ ہمیں اس کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ ایک ایک لفظ ادا کرتا وہ جیسے آج ماہا کو مکمل طور پر جیت چکا تھا۔ وہ حیران تھی، یہ مرد کی کون سی قسم تھی؟ اس نے تو آج تک ان کے خاندان میں سے ایسا کسی کو بھی نہیں پایا تھا۔ محض اس کی تکلیف کا سوچ کر ہی وہ اتنا بڑا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نمی بہتی سفید تکیے میں جذب ہونے لگی تھی۔ پھر نفی میں سر ہلاتے وہ گویا ہوئی، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میری ساری تکلیف تو ہماری اولاد کا چہرہ دیکھ کر ہی ایک پل میں زائل ہو گئی تھی شہری۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ اگر شہریار اس کا احساس کر رہا تھا تو ماہا کیسے اتنی بے مربت ہو سکتی تھی؟ نہیں نہیں نہیں، کچھ نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ہماری بیٹی کا نام کیا سوچا ہے آپ نے؟ ماہا نے شہریار کو بحث میں پڑتے دیکھ اسے ٹوکتے ایک اہم سوال اٹھایا تھا۔ وہ واجد چچا سائیں بس پہنچنے والے ہوں گے۔ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنی نوازی کا نام وہ خود رکھنا چاہتے ہیں۔ شہریار نے بات کی پر اسے نظر جھکاتے کہا تھا، جانے ماہا کا اس پر کیا رد عمل ہوتا۔ دوسری جانب ماہا بھی اسٹل ہوتی کچھ سانحے کے لیے شہریار کو گھورتی بولی تھی، کیا ہوا؟ کچھ بولو تو۔ کیا ہوا؟ کچھ بولو گی نہیں؟ شہریار نے پوچھا تو ماہا مسکراتے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ نہیں، وہ حق رکھتے ہیں میری بیٹی پر، وہ جو چاہے نام رکھ سکتے ہیں۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ بولی تھی، وہ اس وقت اپنے احساسات کو کوئی نام نہیں دے سکی تھی۔ جو کچھ ہو چکا تھا اس میں بلا شبہ واجد خانزادہ قصوروار تھے، مگر وہ اپنی ذات کی وجہ سے انہیں کوئی بھی اور کسی بھی طرح کی تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ماہا کے جواب پر
شہریار کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ دوسری جانب ماہا اس خوبصورت جواب پر فہا اور اس کے اس خوبصورت جواب پر دروازے پر کھڑے واجد خانزادہ کے دروازے کو نوک کرتے ہاتھ فضا میں ساکت ہوئے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ان کی بیٹی نے ان کا مان آج بھی نہیں ٹوٹنے دیا تھا۔ وہ اپنے خدا کے بہت گنہگار تھے کہ جس نے اس کی عطا، اس کی مرضی اور اس کی ضرورت کے جس نے اس کی عطا کردہ رحمتوں کو نہیں سمیٹا تھا، لیکن اب وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنی باقی کی زندگی اپنی بیٹیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے پیچھے کھڑے برہان خانزادہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ان کا حوصلہ بڑھایا تھا، جس پر وہ انہیں دیکھتے اسبات میں سر ہلاتے، دروازہ نوک کرتے روم میں انٹر ہوئے تھے۔ کچھ سالوں بعد یا اللہ، میں پاگل ہو جاؤں گی ان کے پیچھے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتے ساتھ ماتھے پر ہاتھ مارتے رک جانے پر مجبور ہوئی تھی۔ پورا کمرہ رنگ برنگے کپڑوں سے بھرا پڑا تھا اور جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا وہ وہاں موجود نہیں تھے، یعنی کہ الماری کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے جبکہ اندر کے سارے دراز خالی تھے۔ مولے، میں کپڑے اچھے سے تہہ لگا کر رکھ رہا ہوں۔ مورے، میں کپڑے اچھے سے تہہ لگا کر رکھ رہا ہوں کہ تبھی ان کے کپڑوں کے پاس ہی بیٹھا وہ گول مٹول سا بچہ، فارس کی بڑی سی پی کیپ الٹی اپنے سر پر رکھے بڑے ہی دھیان سے کپڑوں کی الٹی پلٹی تہہ لگا رہا تھا۔ مولے، میں بھی لالا کی مدد کر رہا ہوں۔ مورے، میں بھی لالا کی مدد کر رہا ہوں، جبکہ اسی وقت دوسرا جانے کہاں سے نمودار ہوتا فہا کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا، اپنا سر اوپر کو اٹھائے اپنی ماں کو دیکھتا جیسے شاباشی لینے آ چکا تھا۔ یہ چھوٹا سا خانزادہ اپنے 2 منٹ بڑے لالا سے ڈرتا بھی تھا، اس لیے فوراً ہی اپنے لالا کی حمایت میں پہنچا، جس کا کہنا تھا کہ ہم ٹوئنز ہیں تو ہمارے کھانا کھانے سے لے کر ڈانٹ اور تعریف سب کچھ آدھا ہونا چاہیے۔ فہا کی چیخ اس کی شکل دیکھ کر نکلتے نکلتے بچی تھی، جو کہ ریڈ لپسٹک پورے منہ پر مل چکا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی انگلیوں کی بوروں اور ناخنوں تک میں سرخی گھس چکی تھی، جبکہ آدھی ٹوٹی ہوئی لپسٹک اس کے ہاتھوں میں تو باقی کی ڈریسنگ مرر کے پاس موجود چیئر کی ایک ٹانگ کے پاس گری اسے سلامی پیش کر رہی تھی۔ آرس بیٹا، ایسا کون کرتا ہے؟ فہا تو اپنے روم کی حالت دیکھ رونا ہی آنے لگا تھا۔ اسے گود میں اٹھائے وہ بڑے شیطان کے چیلے کی طرف بڑھی تھی، جو کہ زیادہ خطرناک تھا۔ رافض، 1 سیکنڈ سے پہلے ہی سارا پھیلاوا سمیٹے، میں آتی ہوں 2 منٹ میں۔ کپڑے تہہ کرتے گول مٹول سے بچے کو وہ آنکھیں دکھاتے واش روم میں گھس گئی تھی
تاکہ آرز کا منہ دھلوا سکے۔ جب تک وہ واپس آئی تھی پورا روم ہی صاف ہو چکا تھا اور محترم خود بھی غائب تھے، جس پر فہا کو حیرت بھی ہوئی تھی، لیکن شکر کا کلمہ پڑھتے وہ آرز کو بیڈ پر بٹھاتی الماری سے اس کے لیے کپڑے نکالنے لگی، کیونکہ لائٹ بلیو ٹی شرٹ بھی اچھی خاصی لال و لال ہو چکی تھی۔ فہا نے جیسے ہی الماری کا پٹ کھولا تو سارے کے سارے کپڑوں کا ڈھیر اس کے قدموں میں ڈھیر ہوا تھا، جس پر وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بھینچے گہرے گہرے سانس لیتی خود کو کمپوز کرنے لگی تھی۔ شاید کوئی تازہ ترین دیکھی گئی چینل پیرنٹنگ ویڈیوز ذہن کے پرتوں پر لہرائی تھی کہ وہ خاموش ہو گئی، ورنہ جتنا یہ دونوں اسے تنگ کرتے تھے وہاں کا بس نہیں چلتا تھا کہ دونوں کو مار مار کر سیدھا کر دیتی۔ وہ اکثر حیران ہوتی تھی کہ اس کے دونوں بچے اپنے معصوم سے سیدھے سے باپ کو چھوڑ کر جانے کس پر چلے گئے تھے، جو اسے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اسی دوران پیچھے بیٹھے آرز کا چھوٹا سا قہقہا روم کی فضا میں گونجا تھا۔ میں آ کر نپٹتی ہوں تم سے، پہلے میں ذرا تمہارے اس لالا کو سیٹ کر کے ساری ویڈیوز کو بھاڑ میں جھونک دے۔ وہ تن فن کرتی روم سے باہر جانے کے لیے بڑھی تھی کہ روم میں انٹر ہوتے فارس کے چوڑے سینے کے ساتھ جا لگی، جو کہ بلیو کلر کے 3 پیس میں ملبوس شاید آفس سے واپس آیا تھا۔ خیریت ہے؟ کہاں آندھی طوفان بن کر جا رہی تھی آپ؟ فہا نے فارس کی مسکراتی آواز پر چہرہ اٹھا کر دیکھا تو نظریں اس لڑکے پر پڑی تھی جو کہ اس وقت باپ کے کندھوں پر چڑھا اکڑ کر بیٹھا، جانے خود کو کون سا بادشاہ ہی سمجھنے لگا تھا۔ اپنی اس اولاد کو ذرا میرے حوالے کریں، میں سیٹ تو کروں اسے۔ فہا نے فارس سے رافیز کو لینا چاہا تھا۔ بابا شاہین پلیز مجھے بچائیں، جس پر وہ فارس کی گردن کے گرد اپنے چھوٹے چھوٹے بازو کس کے باندھ چکا تھا، جس پر فارس سمجھ چکا تھا کہ یقیناً کوئی شرارت کی گئی ہے، تبھی یوں باپ کے ساتھ چپک گیا ہے۔ اسی دوران اس کی نظر اپنے چھوٹے صاحبزادے اور الماری کے پاس زمین کے حصے پر پڑی تھی، جہاں سے زمین تو نظر نہیں آ رہی تھی، ہاں البتہ کپڑوں کا ڈھیر دیکھ وہ سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ آپ اتنا پریشان مت ہوا کریں، میں ہوں نا، میں کرواتا ہوں آپ کی مدد۔ اس سب سے ہوتی اس کی نظر فہا کے لال چہرے پر اٹھی تھی، جس پر فارس اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اسے اپنے ساتھ لگائے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے بعد فہا تو ان دونوں لاڈلوں کو گھورتی ہی رہی، اگر اس کی نظر فارس پر نہ پڑتی، جو کہ اب آرز کے کپڑے چینج کروانے کے بعد الماری کے پاس موجود فرش پر گھٹنے فولڈ کیے بیٹھا تھا۔ ارے فارس آپ رہنے دیں، میں کروا لیتی ہوں ملازمہ سے۔ فہا نے فارس کی تھکاوٹ کے پیش نظر کہا تو فارس اسے مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ آرز رافیز کم ہیئر، بابا سائیں کی مدد کرو۔
فارس نے بہاق کو تسلی دینے کے بعد ان دونوں نمونوں کو بھی کام پر لگایا تھا جن کا یہ کیا دھرا تھا، جبکہ ان تینوں کو یہاں چھوڑے بہاق خود کچن کی جانب فارس کی کافی لینے کے لیے چل دی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ فارس کا ان دونوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ الگ ضرور تھا مگر بہترین تھا۔ جو کام وہ الٹا کرتے تھے فارس ان سے اپنے ہی طریقے سے سیدھا بھی کرواتا تھا، چاہے کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جاتی۔ بالاج میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس بار جب میں حویلی جاؤں گی تو لمبے عرصے کے لیے جاؤں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صبح جاؤ اور شام کو واپس بھی آ جاؤ۔ ہیرا اونچی اونچی آواز سے بولنے کے ساتھ ساتھ روم کی حالت بھی درست کر رہی تھی۔ ان کچھ سالوں میں بالاج کا رعب ہنوز قائم تھا، لیکن ہاں کبھی کبھار وہ اپنے موڈ کے پیش نظر ہیرا کی بات بھی مان لیتا تھا، لیکن ان باتوں میں سے اس کی ایک دن سے زیادہ بڑی حویلی رکنا بالکل بھی شامل نہیں تھا۔ اس بار بھی جب وہ گئی تھی تو بالاج شام ہوتے ہی اسے اپنے ساتھ شاہ حویلی لے کر آ گیا تھا، اور اس وقت واش روم میں بند فریش ہو رہا تھا، جبکہ خود وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنا میک اپ کا بکھرا بکھرا سامان زور زور سے پٹکتے ہوئے سیٹ بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ بالاج کو سنا بھی رہی تھی، جبکہ بالاج کی فریش سا واش روم سے باہر نکل آیا تو گیلا ٹاول عادت کے مطابق صوفے پر پھینکتا ہیرا کے قریب آ چکا تھا، اسے پشت سے اپنے حصار میں لیے وہ اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکائے ڈریسنگ مرر میں ابھرتے اپنے اور اس کے عکس کو دیکھ اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ ہیرا کے بھرے بھرے وجود پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا تو ہیرا کو اس کی آنکھوں میں دیکھنا محال ہوا تھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی اپنے بابا سائیں کے پاس رہنے دیا کریں۔ بالاج کے ہاتھ کا سرسراتا ہوا لمس اپنے وجود پر محسوس کرتی وہ ہمیشہ کی طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اچھا تمہیں وہاں رہنے دوں تو خود میں یہاں کیا جھک ماروں اکیلے؟ ہیرا کا روح اپنی جانب کرتا وہ اپنی شہادت کی انگلی سے اس کا چہرہ تھوڑی سی اوپر کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا، ایک وہ اس کی صرف یہی بات نہیں مانتا تھا، شاید باقی تو شاید سبھی باتیں مانتا تھا، کم از کم ایسا بالاج کو تو لگتا تھا۔ پھر جب اس سے اسے باپ بننے کی خوشخبری ملی تھی وہ ضرورت سے زیادہ ہی اسے مارجن دینے لگا تھا، یہاں تک کہ اس کی اسٹڈی بھی کمپلیٹ کروائی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آیت بھی تو یہاں رہنے آتی ہے نا؟ ہیرا نے اپنی بات دلیل کے ساتھ کہی تھی۔ ہاں تو وہ تمہارا زرار اور لالا پر اچھا خاصا زور دیا گیا تھا۔ وہ شخص آج بھی اسے جلن میں مبتلا کر دیتا تھا، جبکہ اس کے جتانے پر ہیرا اسے مسکین شکل بنائے دیکھنے لگی تھی۔ تمہارا زرار لالا رہ لیتا ہوگا اپنی بیوی کے بنا، مجھ سے تو نہیں رہا جاتا۔
ویسے بھی زندگی کے اتنے سال ان کے پاس ہی رہی ہو، اب شوہر کے پاس رہ کر خدمت کرو اس کی پاگل لڑکی۔ اس کے منہ بسونے پر اس کی ہونٹوں پر چھپتا اپنا لمس چھوڑتا پیچھے ہوا تھا۔ اس سے اپنے کسی دوست سے ملنے جانا تھا، ورنہ وہ اچھے سے اس کی طبیعت سیٹ کرتا۔ چلو اب چپ کر کے وہاں بیڈ پر بیٹھ جاؤ، لازمہ جوس لاتی ہے وہ پیو، نیٹ فلکس انجوائے کرو، میں جب تک اپنے ایک دوست سے مل کر آتا ہوں۔ اسے کندھوں سے تھامے وہ بیڈ کی جانب لے جاتا، ٹی وی کا ریموٹ اسے تھماتے بولا تو ہیرا اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ یوں مجھے 360 ڈگری پر آنکھیں نہ گھما کر دیکھو، یہ نہ ہو ہمیشہ کی طرح میری نیند خراب ہو جائے اور میں اپنا پلان کینسل کر دوں۔ اس کے کندھے پر بکھرے بال پیچھے کو کرتا اس کے کان کے پاس جھکا، شدید سنجیدگی سے بولا تو ہیرا سرخ پڑی تھی، اس لیے فوراً سے پہلے ٹی وی آن کرتی اس کی چلتی سکرین کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ جانتی تھی کہ یہ محض دھمکی بالکل بھی نہیں تھی، جبکہ بالاج ہیرا کی سپیڈیں دیکھتا اس کی کان کی لو پر اپنا بھرپور لمس چھوڑ گیا۔ سو مت جانا، میں 1-1.5 گھنٹے تک واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی نیت اب خراب ہو چکی تھی، مگر مجبوری تھی کہ جانا بھی ضروری تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہٹا تھا کہ سے واقعی ہی دیر ہو رہی تھی۔ مورے سنبھالے یار اس باجے کو، جو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آہل نے 6 ماہ کے عاذل کو نگہت بیگم کے حوالے کرتے اچھے خاصے چڑے ہوئے لہجے میں کہا تھا، جو کہ اس کا بھی سارا وقت کھا جاتا تھا۔ مورے انہیں سمجھا لیں، ہر وقت میرے بیٹے کو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ آہل کے پیچھے پیچھے ہی زرش کا بھی چہرہ نمودار ہوا تھا، جو کہ کچھ اپنے بیٹے کی رونی کی وجہ سے اچھی خاصی چڑی ہوئی تھی، باقی اب کی کسر آہل پوری کر لیتا تھا۔ آرام سے رہو تم، آئی بڑی اس کی ماں، میں نے یہ جن اس لیے پیدا نہیں کیا کہ رات کو بھی یہ تمہاری جان نہ چھوڑے۔ مورے سنبھالے سے یار، ڈسٹربنس کی دکان نہ ہو تو۔ ماجد خانزادہ نگہت بیگم کے سامنے آہل کی اس بات پر زرش پاؤں تک سرخ پڑی تھی۔ چلو اب باقی کا روم میں جا کر شرما لینا، فکر نہیں کرو، پورا موقع دوں گا۔ وہیں اکڑ کر ساکت کھڑی زرش کو دیکھ کر آہل بھی باز نہ آیا تو زرش پاؤں پٹکتی اپنا ہاتھ آہل سے چھڑواتی اپنے روم کی جانب بڑھی تھی۔ تمیز سے رہا کرو تم۔ نگہت بیگم نے اپنے بیٹے کی بے باکیوں پر اپنی مسکراہٹ دبائے اپنے اکلوتے پوتے کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو کہ تھا ہی دوسرا آہل، جبکہ ماجد خانزادہ شوق کے ان لوگوں سے قدرے فاصلے پر موجود اپنی آرام دہ کرسی پر براجمان اینک لگائے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ زرش کو یوں غصے سے جاتے دیکھ آہل کو ڈپٹتے بولے، لو جی، کچھ نہیں کہہ رہا آپ کی لاڈلی کو۔ اس سے پہلے کسی اپنے ہی باپ کے ہاتھوں شامت آتی وہ فوراً سے ہی وضاحت دیتا روم سے نکل گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد نگہت بیگم تو اپنے لاڈلے کی جانب متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ ماجد خانزادہ منہ ہی منہ میں آہل کو کوستی اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ بابا شاہی پلیز اب چائے نہ پینا۔ زرار خانزادہ جس وقت فریش سا بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ آج آفس سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ وجہ اس کی زوجہ محترمہ تھی، جو کہ اس سے خفا اسے سارا دن بے چین کیے ہوئے تھی۔ وہ آج بھی آیت کے ناراض ہو جانے پر یوں ہی بے چین ہو جاتا تھا جس طرح شادی کے شروع میں ہوتا تھا، لیکن اس کی بیوی کو کوئی ترس نہیں آتا تھا۔
اب کی بار بھی آیت کی ناراضگی کے پیچھے جو وجہ تھی وہ بھی بہت جلد ہی آشکار ہونے والی تھی، کیونکہ مگر فی الوقت تو اپنی چائے کے ساتھ ساتھ آیت کا بھی روم میں آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ روم میں آنے سے پہلے وہ کچن میں موجود فہمیدہ بیگم سے ملتا ایک نظر وہیں موجود آیت کو دیکھتا۔ چائے روم میں لانے کا کہہ چکا تھا، مگر ابھی اس کی بیٹی آئلہ نے اس کے پاس آتے ساتھ ہی اسے وارن کیا، جو کہ اس کی وارننگ پر زرار مسکراتا اپنے کان میں جھکی اپنی چھوٹی سی جان کو اپنے بازو میں اٹھا گیا۔ کیوں بابا صحیح چائے کیوں نہ پیے ہوں؟ اس کی چھوٹی سی ناک کو پیار سے چومتے زرار نے اس کے بکھرے بالوں کو چہرے پر سے پیچھے کرتے پوچھا تو وہ خود بھی اپنی ناک چڑھاتی زرار کے گردن کے گرد اپنے بازو کا چھوٹا سا حصار قائم کرتی، اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا گئی تھی۔ مولے آپ کی چائے میں کچھ لیڈ ملا رہی تھی نا؟ مورے آپ کی چائے میں کچھ ریڈ ملا رہی تھی نا؟ اس نے معصومیت سے کہا تو زرار سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیوی کا کیا کرنے کا ارادہ تھا۔ اس اسنا میں روم کا دروازہ کھلا تو لائٹ پنک کلر کا خوبصورت سوٹ میں ملبوس وہ بھرپور سنجیدگی سے روم میں انٹر ہوتی، ان دونوں کو اگنور کرتی، ڈریسنگ مرر پر چائے کا کپ رکھتی، واپسی کے لیے پلٹنے ہی لگی تھی کہ اب کی بار زرار نے اس کی کلائی تھامتے اس کے روم سے باہر جانے کی کوشش کو ناکام کیا تھا۔ آئلہ بیٹے، آپ دادی سائیں کے پاس جائیں، آپ کے بابا سائیں کو آپ کی مورے سے ضروری بات کرنی ہے۔ زرار نے اسے نیچے کھڑا کیا تو زرار کو اپنے ہاتھ سے اپنی طرف جھکنے کا کہنے لگی۔ گڈ لک بابا سائیں۔ زرار کے کان میں جھکتے اپنی طرف سے نہایت آہستہ آواز میں بولی تھی، مگر اس کی آواز آیت نے بھی بھرپور انداز میں سنی تھی، جبکہ زرار اس کو ہنوز رازدارانہ انداز میں اوکے کر گیا تو وہ فوراً روم سے باہر بھاگی تھی۔ ہاں میری محترمہ، کیا حال ہے؟ آئلہ کے روم سے جانے کے بعد زرار واپس سیدھے ہوتا مکمل طور پر ناراض آیت کی جانب متوجہ تھا۔ آپ کو اس سے کیا ہے؟ آپ کو تو صرف اور صرف مجھے ناراض ہی کرنا آتا ہے۔ اپنی کلائی زرار کی گرپ سے چھڑواتی وہ دونوں بازو اپنے سینے پر فولڈ کرتی ہنوز ناراضگی سے بولی تھی، ہے اب ایسے بھی نہ بولو، تم جانتی ہو جب تک تم اپنی ناراضگی دور نہیں کر لیتی میں اس قدر بے چینی کا شکار رہتا ہوں۔ زرار نے اس کے گرد اپنے مضبوط بازو پھیلاتے کہا تو آیت اس کی بات پر آنکھیں گھما کر رہ گئی تھی۔ جی تبھی میری باتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں نا؟ وہ اب بھی طنزیہ لہجے میں بولی تھی، کون سی تمہاری باتیں نہیں مانی؟ ہاں؟ ایک ہاتھ سے قابو کیے دوسرے سے وہ 2 قدم آگے کو لیتا ڈریسنگ مرر پر پڑے چائے کے کپ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا گیا، پھر تحمل سے چائے کا سپ لیا تو جہاں جہاں چائے سرایت کر رہی تھی زرار کو شدید جلن کا احساس ہوا تھا، مگر بنا کوئی تاثر دیے خود کو غور سے جائزہ لیتی آیت کو لال پڑتے چہرے سے دیکھنے لگا۔ دیکھو آیت، آئلہ بڑی ہو چکی ہے، اب تم اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر سکتی ہو، اس بات میں اتنا ایشو بنانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چائے کا دوسرا گھونٹ بھی اپنے اندر اتارتے وہ بولا تھا، آیت اتنی مرچی، اب تو اس کا سینہ تک جل چکا تھا، دل ہی دل میں وہ آیت کو کوسنے لگا۔ ہاں، ساری دنیا کی پڑھائیاں تو ایک میرے لیے ہی رہ گئی ہیں، زرش نے بھی تو بس بی ایس کیا ہے، اسے تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ہنوز منہ بنا ہوا تھا۔ اچھا چلو پھر ایسے ہی کرتے ہیں، زرش کے ساتھ
اگلے سال تمہارا ایڈمیشن کروا لیں گے۔ چائے کا تیسرا گھونٹ اپنے اندر اتارتے زرار نے کہا تو آیت تو خوش ہو گئی تھی۔ وہ تو چاہتی بھی یہی تھی کہ پہلے بھی اللہ اللہ کر کے زرش کی وجہ سے ہی پاس ہوئی تھی، اب بھی اس کا یہی ارادہ تھا۔ ہائے سچی زرار، تھینک یو سو مچ۔ زرار کی حامی بھرنے کی دیر تھی کہ وہ اس کے گلے لگتی بے حد خوشی سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ یو آر آلویز ویلکم مائی جان، یہ کہتے ساتھ ہی اسے سامنے کرتے اس کے ہونٹوں پر چکا تھا، جبکہ کچھ سیکنڈز ہی لگے تھے آیت کو مرچی کی زیادتی سے دماغ تک سنسنا اٹھا تھا۔ اف زرار اف، اللہ آپ کو پوچھے۔ اس نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھماتے لال چہرے کے ساتھ کہا تھا، جبکہ زرار کو سالوں پہلے والا ٹھیک ایسا ہی منظر یاد آیا تھا۔ تب وہ اسے پانی پینے کے لیے چھوڑ گیا تھا، مگر آج اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایسے کیسے میری جان، اب مجھے تنگ کرنے کی کچھ سزا تو تمہاری بھی بنتی ہے۔ بنا آیت کو مزید ہلنے جلنے کا موقع دیے وہ اسے اپنے بازو میں اٹھاتا بیٹھ کے جانب بڑھا تھا کہ اب اس کا ارادہ آیت کو اچھے سے جھلسانے کا تھا۔ بابا صاحب میں اندر آ جاؤں؟ ماہا نے دروازہ نوک کرتے واجد خانزادہ سے ان کے روم میں آنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے ماہا کو دروازے پر کھڑا دیکھ اندر آنے کی اجازت دے دی تھی، جو کہ دودھ کا گلاس ہاتھ میں تھامے ہوئے تھی۔ بابا صاحب، میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے جب یہ زیادہ تنگ کرے تو اسے مجھے دے دیا کریں، مگر جانے کیوں آپ خود کو ہلکان کیے رکھتے ہیں۔ ماہا نے ایک نظر بیڈ پر سوئی ہوئی اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، جسے بس ہر وقت اپنے نانا سائیں کے پاس ہی رہنا ہوتا تھا۔ ارے میری بیٹی مجھے ذرا تنگ نہیں کرتی، پھر آہد ماہد بھی آفس سے واپس آ کر اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ میری تو آنکھوں کا نور ہے میری نیارہ، واجد خانزادہ نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تو ماہا ان کے لاڈ اور پیار پر نفی میں سر ہلا کر رہ گئی کہ وہ نہ تو صرف واجد خانزادہ کی بلکہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، اکلوتی بیٹی، پوتی اور نواسی تھی۔ بڑی حویلی کی ہر ایک نے اسے بگاڑنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا تھا۔ ماہا اکثر اسے ٹوکتی رہتی تھی، اس لیے وہ اس سے بھاگتی ہی رہتی تھی۔ ماہا اور فاہا نے دونوں نے ہی نہ صرف واجد خانزادہ کو دل سے معاف کر دیا تھا، بلکہ ماحول تک انہوں نے ماں کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی وہ اب اپنے ان دونوں بھائیوں کو بھی بے حد پیاری ہو چکی تھی۔ دروازے پر کھٹکا ہوا تو ماہا ہوش میں آئی تھی۔ ماہا پا، وہ شہری لالا نے مجھے تنگ کر کے رکھ دیا ہے، آپ پلیز جائیں ان کے پاس، ڈیوٹی سے واپس آ چکے ہیں۔ آدھا سویا آدھا جاگا ماہا، جو کہ ابھی اسٹڈی روم سے اپنا کام ختم کر کے نکل ہی رہا تھا کہ شہریار نے اس کی بیوی واپس اس کے روم میں بھیجنے کا کہا تھا۔ خود تو وہ فریش ہونے کے لیے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ماہد بیچارے کو ناچار نیند میں جھولتے یہاں آنا پڑا تھا۔ اچھا میں آتی ہوں، ماہا نے مسکراتے کہا تو واجد خانزادہ بھی مسکرا دیے تھے کہ بلا شبہ ان کی بیٹیوں کو بہت اچھے قدر کرنے والوں کا ساتھ ملا تھا۔ پاپا صحیح میں چلتی ہوں، اگر 2 منٹ میں نہ گئی تو آپ کو پتہ ہے شہری کا یہاں پہنچے گا، اور ان کی آواز سنتے ساتھ آپ کی نواسی اٹھ بیٹھے گی، پھر ساری رات یہاں ہی نکل جائے گی، آپ بس دوائی یاد سے لیجیے گا۔ ماہا نے کہا تو واجد خانزادہ نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ماہا کے جانے کے بعد واجد خانزادہ اپنی دوائی کی جانب بڑھے تھے۔ شفا اور زندگی دونوں ہی خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مگر ان سب کو بھی پوری کوشش کرنا
چاہیے، اور واجد خانزادہ تو بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ لمبی خوشگوار زندگی گزارنے کے متمنی تھے، جبکہ دل کے کسی کونے میں کوئی کسر تو باقی ہی تھی، مگر واجد خانزادہ نینا کو آزاد کر چکے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جس نے ساری عمر ان کی وجہ سے تکلیفوں میں گزار دی تھی، وہ مزید باقی کی زندگی بھی دکھ میں گزار دیتی۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اسے اس تکلیف دہ رشتے سے آزاد کر دیتے، جو کہ اب سید جبران شاہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ ہر ہفتے وہ آتی تھی اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے، مگر واجد خانزادہ کے پاس اب پچھتاووں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کیسا گزرا دن؟ بچے دونوں سو چکے تھے اور خود وہ اس وقت فریش ہو کر روم کی کھڑکی کھولے کھڑی تھی، جب جانی پہچانی خوشبو کو اپنے گرد بکھرتے محسوس کرتی وہ گہرا مسکرائی تھی۔ الحمدللہ اچھا تھا، آپ سنائیں، آفس کا مسئلہ حل ہوا؟ ساویار کی جانب رخ موڑتی وہ اس کی قدرے بڑی ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے فکر مندی سے گویا ہوئی تھی۔ اس پر ساویار شاہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ پورے روم میں نائٹ بلب کی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ زائنہ شاہ کے لیے ان کے روم کے ساتھ موجود اسٹڈی کو ہی بیبی روم میں کنورٹ کر دیا گیا تھا، جس کا ایک دروازہ ان کے روم میں کھلتا تھا، جبکہ روم میں موجود بیبی کوارٹ میں 2 ماہ کا سویل سو رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے زاویار کے آفس میں ورکرز کی وجہ سے کافی مسئلہ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان بھی رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دن رات لگا کر بس اسی اسٹرائک اور ورکرز کے مسائل کو حل کرنے میں لگا ہوا تھا کہ بلا شبہ جتنی لمبی اسٹرائک چلتی اتنا ہی زیادہ کمپنی کے ریپوٹیشن پر نیگیٹو افیکٹ پڑتا، جو کہ بہرحال زاویار بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ حالات کچھ بہتری کی طرف آ تو رہے ہیں۔ خیر، ان سب باتوں کو چھوڑو، کوئی اپنی اور میری بات کرو یار، وہ شدید اکتائے لہجے میں بولتا، ہر میں ٹون بدلتا میرا کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر گیا۔ میری اور آپ کی کیا بات کروں؟ سرخ چہرے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مسلتی وہ بولی تھی تو شادی کے اتنے سالوں کے بعد بھی اس کی شرم و حیا پر ساویار کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی۔ چلو تم بس شرما لو، باقی کا کام میں خود سنبھال لوں گا۔ مرحا کے گال پر جھکتے اپنا لمس چھوڑتا وہ بولا تو مرحا کا چہرہ مزید گلابیاں چھلکانے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ زاویار شاہ مزید کوئی جسارت کرتا، بیبی کوارٹ میں موجود زمیل کا باجا بج چکا تھا۔ لو جی، میں کہیں کا رینا لوں کچھ، زاویار نے جس انداز میں کہا تھا، مرحا کا خوبصورت مگر دھیما کہا روم کی فضا میں گونجا۔ چلیں پہلے اس نواب زادے کی خاطرداری کر لیتے ہیں، ہماری تو لگتا تھا جتنی ہونی تھی ہو گئی۔ مرحا کے کندھے پر اپنا بازو ٹکاتے سے اپنے حصار میں لیے نیل کو روشنی میں بیبی کارٹ کی جانب بڑھے تھے، جبکہ زاویار شاہ کی آہستہ آہستہ پرپراہٹ اور سرگوشی پر مرحا کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔